अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये सारा सीन बन चुका है और मलिहा की मौत हो चुकी है। तो आए आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। नूरुल हुदा कब्रिस्तान से निकले तो घर नहीं आए, बल्कि वहीं से मलिक अंकल को बाबा जान का ख्याल रखने का कहकर सुकून की तलाश में जाने किन रास्तों पर निकल खड़े हुए, मगर सुकून कभी ढूंढने से मिला है। उन्हें घर जाने के ख्याल से वहशत हो रही थी, मगर कब तक घर न जाते। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्होंने लाशऊरी तौर पर सामने लाउंज में रखे सोफे की तरफ देखा। उनकी नज़र की आदत हो गई थी। वो जैसे ही एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते, उनकी नज़र सामने कोट करती और मलिहा जो रोज़ लाउंज के सोफे पर बैठी उनकी वापसी का इंतज़ार कर रही होती। हर रोज़ कई जाने वाले इस्तकबाल इस अंदाज में होता था जैसे वो हफ्तों बाद घर लौटे हों। वो एक हाथ लॉक पर रखे अभी तक दरवाजे पर खड़े थे, जैसे मुंतज़िर हों कि अभी मलिहा किसी कोने से निकल कर उनके सामने आ जाएगी। तुम क्यों मर गई मलिहा? ये सवाल उस वक्त उन्हें बेचैन किए हुए था, लेकिन जवाब नहीं मिला। लाउंज में रखे उस सोफे से नज़र बचाकर अपने कमरे में आए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन घुमा ना सके। वो जानते थे जैसे ही हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे के ऊपर रखी टोकरी में मलिहा के इस्तकबाल के मुंतज़िर गुलाब की ढेरों पत्तियां उन पर बरसने लगेंगी और कारपेट पर बिछे फूल जो मलिहा के पैरों को छूने की आस में थक कर अब मुरझा गए थे, उनके भारी बोटों तले झरमुरा जाएंगी। वो भला कैसे इस शोर को सुन पाएंगे? और वो शाम जो अगर आ जाती तो बड़ी हसीन थी। उसके हुस्न को तो आतिशा बनाने की खातिर अपने वजूद की कुर्बानी देने वाली कैंडल्स, जिनका मोम कल मलिहा को वसल के लिए सजाई गई सेज पे ना पाकर दुख से पिघलता कतरा कतरा यूं टपका था, जैसे किसी आंख से आंसू। और फिर शबो वसल में उजाले उभरने के लिए जलाई गई मोमबत्तियां शबे रफ़क़त के अंधेरों में बुझ गई थीं। अब कौन उनके पिघले हुए वजूद को देखता? सीज को अपने झुरमट में लिए छत से लटकती ताज़ा गुलाब की लड़ियां जो अब अपनी ताजगी खो चुकी थीं। नूरुल हुदा कैसे उनके मुलायम चेहरे देखते। ये सब एहतमाम मलिहा के लिए था, और जब उसी ने यहाँ पाँव नहीं धरा तो नूरुल हुदा कैसे यहाँ कदम रख पाते। धीरे धीरे उनका हाथ कैंडल पर से सिरक गया। वो उल्टे कदमों लाउंज में आए तो बाबा जान के बंद दरवाजे के आगे रुक गए। वो जानते थे इस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ क्या क़यामत टूट रही होगी, मगर क़यामत उन पर भी गुजर रही थी। कल से वो बाबा जान का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें समेट रहे थे, मगर अब उन्हें अपना हौसला बढ़ाना था, खुद को समेटना था, ताकि बाबा जान का दुख बता सकें। वो सर झुकाए उस दरवाजे के सामने से गुजर कर ड्राइंग रूम से होते हुए हॉल में आ गए, जिसकी दीवारों पर मलिहा की पेंटिंग आवेज़ा थी। उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। मलिहा के कमरे का दरवाज़ा भरा हुआ था, जैसे नूरुल हुदा ने दोनों पर थाम कर खोल दिया। कमरे की फ़िज़ा साफ़ थी। नूरुल हुदा ने आंखें बंद की और गहरा सांस लेकर मलिहा की खुशबू को महसूस करना चाहा, जो कमरे में हर जानिब बिखरी थी। फिर आंखें खोलकर कमरे में इधर-उधर देखने लगे। यही तो वो गोशा था जहाँ मलिहा ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा था। कुछ लोग होते हैं जो इंसानों पर नहीं, चीज़ों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। मलिहा उन्हीं लोगों में से थी, जिनकी छाप बहुत गहरी होती है। और शायद यही वजह थी कि नूरुल हुदा को कमरे में दाखिल होते ही यूं महसूस हुआ जैसे मलिहा कहीं आस-पास ही है, और इस एहसास से उनके आसाब पर सुकून होने लगी थी, जैसे चलते हलवाओं पर ठंडे पानी के छींटे पड़ गए हों। नूरुल हुदा ने आंखें भरकर बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। एक सर्द हवा का झोंका नूरुल हुदा से टकराता हुआ चला गया। उन्होंने सर उठाकर आसमान को देखा, जहाँ 14वीं का चाँद जगमगा रहा था। वो जानती थी मलिहा चांदनी रातों की दीवानी थी, खास तौर पर उसे 14वीं के चाँद से इश्क था। 14वीं के चाँद की खूब चमकती चांदनी में वो कमरे में बंद होने की बजाय झूले में आकर लेट जाती और चाँद को महफियत से देखते देखते सोचा करती थी, आज उसे ना पाकर चाँद ने क्या सोचा होगा। झूले के पास खड़े वो सोच रही थी, कितनी दूर चली गई हो मलिहा, चाँद से भी दूर। खाली झोली को देखकर वो यासीन में डूब गए। मैंने कब गुर्बतों की ख्वाहिश की थी, लेकिन कभी ये भी तो नहीं चाहा था कि तुम दूर यूं गए अज़ाब बख्श दो। अभी ये नज़र तुम्हें कहाँ ढूंढे। वो मुड़े और वापस कमरे में आ गए।
اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگی۔ بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک نیٹ کو اتارا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ متوجہ ہو گئی اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگی، جس پر بنا ہوا پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے وہ عجیب سے احساس میں گھر گئی۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ہی ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ اتنے اچانک رکھتے سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکا دیا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگی۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے، بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدیٰ پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے بیڈ پر آ کے بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدیٰ نے حساب لگایا، بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ ہر پل انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدیٰ، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤ گے، اور اب دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے، مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کے پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدیٰ حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی۔ وہ چھوٹی کتاب جیسے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جن کے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کے پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی؟ یہ بات نور الہدیٰ کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے علم میں بھی نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے۔ انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیند دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتی تھی ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جیسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے، اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا۔ اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا، جب اسے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضی، ملیحہ کی محرومیاں۔ اب جبکہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھانے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ 2 روز وزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا وجدان۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئی۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں،
جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پہ وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگے کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہاں بات تھا۔ وہ ایک بے اختیار ہی صفحے پلٹنے چلے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ مگر وہ فون کال، وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے۔ نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے بالکنی کی گرد سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کاندھے کے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عطیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار بابا جان سے اختلاف کی جرأت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سخت جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتے دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بامقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کاندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی کا ہوگا، مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بال مٹھی میں بھینچ ڈالے۔ 24 گھنٹے سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا۔ کیوں ملیحہ، کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے اعتبار نہیں کیا تھا، ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤ گی، ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا، دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔
میرے اور آپ کے بیچ بس ایک پکار کا واسطہ ہے، میرا نام لے کر بلائیں گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کان میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم چپ ٹھہرتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر بے چین رکھے گا۔ دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آیا۔ مجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ ویسے رات کو دیر سے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا۔ اب گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد سب چائے پی کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر عائشہ کو لگا انہوں نے وجدان کے حلیوں کو دیکھا ہو۔ یوں تو کئی دن سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بےگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستر کرنے لگی تھی۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پسیج گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر لائی۔ اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے؟ یہ لے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی کہ تیری بات نہیں مانی، تو جیتا اور میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود مسکرائیں۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس وقت تک چوکٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر پیٹرول کی بارش کر دی تھی۔ جو بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے بچکا کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ کیا التجا تھی! فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا، اور کیسی بے بسی تھی! آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں، میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا! وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپیٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کیا تھا؟ میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی، اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا رہا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک بیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پر جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹی کبھی سیدھا کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی، اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا۔ ملیحہ! وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھایا، جیسے اسے تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بےتاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ! اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں! وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف کرنے لگی۔
میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب سب کر دے۔ وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئی، مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئی۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا کسی کو گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ وہ ایک دم پلٹیں اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھیں دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئیں اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے وجدان مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئے۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے آئیں۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں واپس گیا ہے، اور اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں ہے، تو فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں رستے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگیں۔ مصطفیٰ ان کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھیں اور وجدان کی بائک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے وہ اس کی تلاش میں خود بھی پیدل ہی نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے خاص باغتا چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے، جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل، وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے آؤ، تمہارے ابو بھی گئے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا ہے، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ، جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگیں تو مزمل کے ساتھ کھڑی ہوئی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کرانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آئی۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ دونوں نامراد لوٹے۔ وجدان نہیں ملا؟ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت برے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کسی کو مخاطب کیے بغیر، کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا؟ ان کی آواز سست سی ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر تمہاری فیملی ابھی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ کرنے پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سمیرا کو وہ اچانک ہی بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئیں اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہوا، واپس آ جائے گا؟
تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوچا تو گاڑی کے لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔